आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 7 से 10 मई के दौरान जारी रहने वाली पाक भारत जंग के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान सफारती जंग शुरू हो चुकी है। भारत के साथ मुख्तलिफ मिशंस के जवाब में तारिक फातमी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी 2 मिशंस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में 9 मेंबरान पर मुश्तमिल मिशन इस वक्त अमरीका में है, जबकि तारिक फातमी की सरबराही में दूसरा मिशन रूस में मौजूद है। न्यूयॉर्क में OIC हुकाम से मुलाकात में बिलावल ने पहलगाम वाक़े के बाद भारत की जानिब से गैर कानूनी फौजी कार्रवाई, सरहद पार हमलों, शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबरान के जिन्हें E10 कहा जाता है को ब्रीफिंग दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के 9 रुकनी पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की एक्टिंग मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर डोरथी शी से मुलाकात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है, जबकि डेनमार्क, यूनान, पैनामा, सोमालिया, अलजायर, गियाना, जापान, जनूबी कोरिया के नुमाइंदों के सामने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा गया है। इन ममालिक और OIC हुकाम के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी काउंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिगे बर्किट से होने वाली मुलाकात में भी ये कहा है कि भारत पानी को हथियार बनाकर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की पामाली कर रहा है, रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने सबूत रखे हैं, वो भी सबूत सामने रखे, मगर रियासती दहशतगर्दी को जवाज बनाकर गैर कानूनी इक़दामात उठाना पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो अमरीका में मुलाकातें कर रहे हैं तो तारिक फातमी भारत के खित्ते में सबसे बड़े इत्तेहादी रूस में मौजूद हैं, जहां उनकी मुलाकात रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में ऐसी अहम तरीन मालूमात भी सामने रखी जा रही है। SCO के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़ास तौर पे इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में मजबूत बनाने की रूस की ख्वाहिश का इयादा भी किया गया है। साथ ही तारिक फातमी ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर पुतिन के नाम ख़त भी पहुँचा दिया है। पाकिस्तान भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। भारत की रियासती दहशतगर्दी बमा सबूत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रख दी गई है। पाकिस्तान दुनिया को बार बार बावर करवा रहा है कि भारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल है। आज ही पेशावर में कबायली जिरगे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शिकस्त की वजह से मोदी सरकार गुस्से और हेजानी कैफियत में मुब्तला है। कभी कहते हैं गोली मारेंगे, कभी कहते हैं पानी बंद कर देंगे। मैं वाज़ेह कर दूं, पानी का एक एक कतरा पाकिस्तानियों का हक है। भारत ने दोबारा कोई हरकत की तो उसी तरह सबक सिखाया जाएगा। जो दुश्मन को अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में जिंदगी का सबक सिखाया है, वो क़यामत तक अब हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। हिंदुस्तान दिन रात हमें धमकियां देता है, जिस तरह इस जंग से पहले धमकियां दे रहा था, उसका मजा उसने चख लिया। अब मजीद भी अगर उसने खुदा ना खास्ता को हरकत की तो फिर उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन पानी के ऊपर हमें फैसला करना है। चारों सूबों को हम दावत देंगे, बैठ के बात करेंगे कि पानी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है किस तरह बढ़ानी है हमने, ताकि हिंदुस्तान के नापाक और मजमूम अज़ाइम जो है वो दफन हो जाएं। मोदी सरकार और भारतीय फौज को इस वक्त सख्त सवालात का सामना है, जबकि पाकिस्तान में हम पूरी की पूरी क़यादत को एक स्टेज पर देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी उसी स्टेज पर मौजूद हैं और अब भारत में बराह रास्त भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से सवाल पूछा जा रहा है कि वो कब तक सच नहीं बताएंगे। मगर भारत में ये सवाल इस वक्त एक्स पर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बन चुका है। छुपन छुपाई खेली जा रही है। वो कौन था जो सच नहीं बता रहा? जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें अमित शाह कह रहे हैं कि ये लोग तो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। इन सवालात के दरमियान आज एक बार फिर भारतीय सीडीएस मीडिया के सामने आए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक बार फिर
टेक्नोलॉजी पर भारतीय मीडिया और अवाम को लेक्चर देने लग गए। ये नहीं बताया कि भारत के कितने जहाज पाकिस्तान ने गिराए, लेकिन जब सवाल पूछा गया, क्योंकि पूछा तो हर जगह जा रहा है, तो उनका कहना था कि नुकसान ज्यादा अहमियत नहीं रखता, नताइज ज्यादा अहमियत रखते हैं। अनिल चौहान का फिर ये कहना था कि प्रोफेशनल अफवाज में नुकसानात ज्यादा अहमियत नहीं रखते, बल्कि ये ज्यादा अहम होता है कि अफवाज का मोराल कैसा है। भारतीय डिफेंस चीफ जिस मोराल का जिक्र कर रहे थे, उसका आलम यह है कि जब पाकिस्तानी फजाइया ने भारत को जवाब देने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया, तो भारत का एक भी जहाज, यस आई मीन नॉट इवन वन प्लेन, नॉट इवन वन जेट, एक भी जहाज 48 घंटों तक एयरबेस से टेक ऑफ ना कर सका। भारतीय चीफ न जाने किस दुनिया में रहते हैं। 48 घंटे तक जंगी तैयारे टेक ऑफ ना करवाने वाली फौज के चीफ ऑफ डिफेंस ने हैरानकुन इंकशाफ भी किया है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए फोन किया। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार इस दावे की नफी कर चुका है, हत्ता कि भारत के अपने वजीर खारजा जयशंकर ये कह चुके हैं कि सीज फायर के लिए उन्हें अमरीका ओहदेदारों के खुद डायरेक्ट फोन कॉल्स मौसूल हुए। मुझे मुकम्मल यकीन है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस और भारतीय वजीर खारजा के दरमियान बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद है, और यही वजह है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस को यह नहीं पता कि सीज फायर अमरीका के कहने पर किया गया। काश भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस इस सवाल का भी जवाब दे देते। अमरीकी सदर बार बार सीज फायर करवाने का ऐलान क्यों करते हैं? 10वीं बार कर चुके हैं, और भारतीय सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं है? भारत में बहरहाल आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि सीज फायर आखिर अमेरिका ने क्यों कराया, भारतीय सरकार खामोश क्यों है। मोदी भारतीय अवाम को दोस्ती और याराने की जो फिल्म दिखा रही थी, उसका नाम दरअसल जानी दुश्मन है। भारतीय डिफेंस चीफ ने लेक्चर के दौरान भारतीय वजीर आजम मोदी के एक बयान की भी जुज़वी नफी कर दी है। भारतीय डिफेंस चीफ से जब सवाल पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, जवाब में अनिल चौहान का यह कहना था कि हम नहीं चाहेंगे कि तनाज़ात तवाल्लत इख्तियार करे, क्योंकि ऑपरेशन पुलवामा भी तकरीबन 9 माह तक जारी रहा, जिसकी वजह से फौजी अखराजात में इजाफा हुआ, हर चीज धर्म भरम होकर रह गई। ऐसा ही बालाकोट के वक्त देखा, एक बड़ी फौज डिप्लॉय की गई, मगर अब हम देख रहे हैं कि फौज मोबिलाइज करने से कबल ही ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। भारतीय डिफेंस चीफ के बयानात को लेकर अब भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तैनाती एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट यानी कि सियासी तैनाती है। वो जूनियर थे, वो बीजेपी की एक करीबी शख्सियत थे और यस मैन हैं। मोदी सरकार के पास बताने को कुछ नहीं, पाकिस्तान के पास छुपाने को कुछ नहीं। पाकिस्तान 22 अप्रैल से अब तक मुसलसल दुनिया के सामने हकायक पेश कर रहा है। 6 भारतीय तैयारे गिराए जाने से लेकर आज तक भारत मुसलसल झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल इन झूठों पर सच का वार कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक और भारतीय प्रोपेगेंडे और झूठ को बेनकाब किया है। भारतीय मीडिया और रियासत मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में पाकिस्तान को चीन की मदद हासिल थी। पाकिस्तान से तो हम लड़े ही नहीं, हम तो चीन से लड़े। जनरल साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए यह वाज़ेह किया है कि भारत के साथ 96 घंटों पर मुश्तमिल हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपनी अंदरूनी कैपेबिलिटीज और सलाहियतों पर इन्हिसार किया। किसी भी बैरूनी मदद की जरूरत महसूस हुई, ना ही कोई मदद हासिल की गई। अमेरिका भारत ताल्लुकात और पाकिस्तान भारत जंग के तनाजुर में भारत में अब अपोजिशन मोदी सरकार से मुतालबा कर रही है कि सरेंडर करने की बजाय पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। पार्लियामान की 16 पार्टीज ने मोदी सरकार को खत लिखकर मुतालबा कर दिया है कि कांग्रेस सरबराह राहुल गांधी मोदी को सरेंडर मोदी का नाम दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि क्या भारत में अडानी के अलावा कोई बिजनेसमैन नहीं मौजूद। पाकिस्तान ने तो किसी मुल्क से मदद हासिल नहीं की, लेकिन भारत जिन ममालिक का बड़ा इत्तेहादी रहा है, अब वो ममालिक भारत से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, बिलखसूस अमरीका। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने एप्पल CEO टिम कुक को भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने से मना कर दिया है, और इसके बाद इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से रोक दिया गया है। मोदी के दोस्त और भारतीय बिलियनियर अडानी के खिलाफ अमेरिका में एक और इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। रूस भारत दिफाई डील को लेकर अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स का यह कहना है कि यह डील अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जहां अमेरिका भारत को रूस से दिफाई साजो सामान खरीदने पर नाराजगी का इजहार कर रहा है, वहीं भारत में रूस से मुतल्लिक भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि दिहाइयों तक भारत का इत्तेहादी मुल्क रूस पाकिस्तान के साथ $2.6 अरब के मुआहिदे क्यों कर रहा है।
یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ ششی تھرور اور دیگر وفود اپنے ہمسائے ممالک کا دورہ کیوں نہیں کر رہے؟ اپوزیشن کے مودی سرنڈر کے تانوں کے بیچ میں کینیڈا میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے مودی کو ابھی تک کوئی دعوت نامہ بھی موصول نہیں ہوا، نہ ہی بھیجا جائے گا۔ گزشتہ 6 برسوں میں یہ پہلا موقع ہوگا ناظرین کہ جب بھارتی وزیر اعظم مودی G7 سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ ماہرین کے مطابق دعوت نامہ نہ بھیجنے کی وجہ کینیڈا میں بھارتی ریاست کی سرپرستی میں کی جانے والی وہ دہشت گردی ہے کہ جس میں رو نے سکھ رہنما قیادت کو نشانہ بنایا، اور جس حوالے سے تمام تر ایکسپوزے کینیڈا نے اور کینیڈا کی انتظامیہ اور حکومت نے خود کیا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، جہاں دن دہاڑے ایک جوان بچی کو قتل کر دیا گیا ہے اور ملک کے طول و عرض میں چیخ و پکار ہے۔ DIG اسلام آباد ہمیں اعتماد میں لیں گے۔ نور مقدم اور سارہ انعام کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور جوان لڑکی ثنا یوسف کو دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے 11 چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے قاتل کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا ہے اور ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ ناظرین، کل رات سے سوشل میڈیا پر ثنا یوسف کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے۔ لوگ فوری انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ There is agony, frustration and pain across the country۔ کل شام 5 بجے اسلام آباد کے سیکٹر G13-1 میں واقع ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر ملزم نے ثنا کے سینے میں 2 گولیاں مار دی، اور اس سے قبل ملزم سارا دن ثنا یوسف کے گھر کی ریکی بھی کرتا رہا۔ ایک دن پہلے بھی 7 سے 8 گھنٹے تک ثنا یوسف کا انتظار کرتا رہا، اور جب ثنا نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تو اس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی سے گھر میں گھس کر ثنا کو گولیاں مار دیں۔ دونوں گولیاں ثنا کے سینے سے آر پار ہو گئیں، اور گھر میں موجود ثنا کی والدہ اپنی جوان بچی کو زخمی حالت میں گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچ تو گئیں، لیکن ثنا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ملزم فائر کے بعد سیڑھیاں اتر کر سیدھا بھاگ گیا اور پھر ثنا کا موبائل بھی جاتے جاتے ساتھ لے گیا۔ پولیس نے ملزم کی تلاش کے لیے 7 مختلف ٹیمیں تشکیل دیں، 11 مختلف جگہوں پر کارروائی کی گئی۔ ملزم کی تلاش کے لیے CCTV، سیلولر ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل سرویلنس پر کام کیا گیا۔ 113 کیمروں کی فوٹیج اور 300 کالز کی تفصیلات جاننے کے بعد بالآخر پولیس نے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ثنا یوسف کا تعلق چترال سے ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈر، اس کی عمر صرف 17 سال تھی اور ایک FC کی طالبہ تھی، وہ 17 ایئرز اولڈ، سوشل میڈیا انفلوئنسر۔ کل ہی ثنا نے اپنی سالگرہ منائی، مگر اسے زندگی کا یہ نیا سال مبارک نہ ہوا، نصیب ہی نہ ہو سکا۔ ثنا نے ٹک ٹاک پر بہت ہی کم عرصے کے اندر اپنا بہت زیادہ نام بنا لیا اور فالوورز کی تعداد 9.5 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ فل آف لائف، فل آف زیسٹ، شوق، چنچل زندگی کے رنگوں سے کھیلتی کودتی معصوم ثنا یوسف سے قاتل نے مگر سارے رنگ چھین لیے۔ قاتل کی ایکسکلوسیو فوٹیج اور تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی ہم۔ 22 سالہ یہ لڑکا ہے۔ مزید تفصیلات ہم DIG اسلام آباد جواد طارق صاحب سے لیں گے۔ DIG صاحب، فرسٹلی پورے ملک کے طول و عرض سے I know you were doing your job, but thank you so much for doing it urgently۔ غالباً آپ نے 15 سے 20 گھنٹوں میں اس قاتل کا، جو ابھی ہم ایکسکلوسیولی دکھا رہے ہیں، اس کو پکڑ لیا ہے۔ کہاں سے پکڑا، کتنا مشکل تھا؟ جی بالکل، اس کو ٹریس آؤٹ کرنا جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، چونکہ جس وقت یہ واقعہ پیش آتا ہے پولیس وہاں پہ رسپونڈ کرتی ہے کرائم سین کے اوپر، تو فیملی بالکل اس کو نہیں جانتے ہوتے، تو وہ ہمارے لیے بیسیکلی یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، ان آئیڈینٹیفائڈ ایکیوز تھا۔ تو اس کو ہم نے فوری طور پہ، ایک تو ملٹیپل ٹیمز ہم نے فوری طور پہ بنا لی، کیمراز کے تھرو اس کا ٹریک کرنا شروع کیا کہ اس کا اسکیپ روٹ کیا بنا، اس کو ٹریک کرنا شروع کیا۔ ثنا کے گھر پہ کوئی کیمرے تھے؟ نہیں، اس کے گھر سے تو نہیں تھے، لیکن باہر جو کالونی میں اسٹریٹ سے سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد آگے ہمارے سیف سٹیز کے کیمراز بھی، اور جو پرائیویٹ کیمراز جتنے بھی لوگوں کے لگے ہوئے تھے، دکانوں کے، گھروں کے، تو اس کے تھرو ہم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ثنا کے ایک سیل فون تو وہ لے گیا تھا، دوسرا ایک سیل فون وہاں تھا، اس کے تھرو
اور پھر اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اس کی تھرو اتنی بھی پریزنس آف مائنڈ تھی. ایک تو میں اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک یو دس کہ کیا ایک بڑے عام سے نارمل مڈل کلاس خاندان سے ثنا بھی تعلق رکھتی ہیں, اور غالباً یہ لڑکا بھی 22 سالہ, جی جی بیکاز اگر یہ اتنے آرام سے اندر آ گیا, کوئی گارڈز وغیرہ نہیں ہوں گے باہر, کیمرے بھی نہیں ہیں آپ تو بتا رہے ہیں, سو ایک کیا تھا اسٹیٹ آف مائنڈ کہ میں گولیاں اس کے سینے میں اتار کے فرار ہو جاؤں گا, اور اتنی پریزنس آف مائنڈ کہ میں اس کا موبائل بھی لے جاؤں. پری میڈیٹڈ مرڈر ہے یہ؟ ایگزیکٹلی جی, یہ بالکل پری پلانڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے ساتھ گن لے کے آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ملنے کے لیے آیا ہوتا تو وہ گن نہ لے کے آتا, تو ہی واز کیرنگ اے گن ود ہم, اور جاتے ہوئے بڑے آرام سے آپ کسی ایک انسان کی جان لے لیں 2 شاٹس کے بعد, اور اس کے بعد سیل فون اس نے بڑے آرام سے اٹھایا ہے, تو اٹ واز ویری مچ پری پلانڈ کولڈ بلڈڈ مرڈر. وہاں سے وہ نکلا ہے اور اس نے پھر اپنی پوری کوشش کی ہے. ماسک بھی کچھ شروع میں اس نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا, اپنی آئیڈینٹی کو بھی اس نے ڈسکلوز اپنا کنسیل کرنے کے لیے پوری وہ اس نے کی ہوئی تھی پریپریشن. تو اس کے بعد پھر اس کو ہم نے فالو کیا, اور پھر تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارم, اور پھر کچھ لوگوں کو ہم نے انٹرویوز کیے, تب جا کے ہم نے ایونچولی رات کو کسی ٹائم پہ اس کی جو آئیڈینٹی ہم نے ڈسکلوز ہو گئی. اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے فیصل آباد کا رہائشی ہے, تو پھر فوری طور پہ ہم نے وہاں پہ اپنی جو ایک ٹیم ہے اس کو ڈسپیچ کیا فیصل آباد, اور پھر وہاں سے فیصل آباد کی پولیس کے تھرو اور وہاں پہ جتنی بھی ہیومن انٹیلیجنس ہم نے اس کے تھرو گیدر کر کے تو پھر اس کو ہم نے وہاں پہ لوکیٹ کیا. سر یہ 22 سالہ ڈی آئی جی صاحب ایک عام اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, عام لڑکا, ایک عام خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اس کے پاس جو اسلحہ تھا وہ رجسٹرڈ تھا, وہ کس کا تھا؟ اس کے اوپر ابھی فردر اس سے انویسٹیگیشن جاری ہے کہ ایگزیکٹلی اس نے یہ گن ایکوائر کہاں سے کی تھی اور کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے, اور جب ہے آپ کہ نے اسے نہیں ہے. پکڑا ہے یہ کدھر تھا؟ یہ اپنے گھر سے ہی اس کو ہم نے وہاں سے اس کے والد والدہ کو پتا تھا اس نے کیا کیا ہے؟ نہیں, ان کو اس وقت تک تو شاید نہیں پتا تھا. چھپا بیٹھا تھا؟ جی جی, نارمل, ہی واز جسٹ. کیا نارمل گھنٹی بجا کے تو نہیں آپ اندر گئے ہوں گے, آپ نے حصار میں لیا ہوگا ایریا, پورا آپریشن کر کے گئے ہیں اندر؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے کیا. اور موبائل بھی ریکور کر لیا سر؟ موبائل بھی ریکور ہو, جو ثنا کا اس نے چوری جی کیا جی, تھا, جو وہاں سے اٹھایا تھا تو اس میں تو یقینی طور پہ بہت سا ڈیٹا اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہوگا. جی, اس کی انٹینٹ تو بیسیکلی یہی تھی کہ وہ ایک ایویڈنس کو جو ہے وہ کنسیل کرے, لیکن اس کو انشاءاللہ ہم تھرو فورینزکس کے لیے وہ فون ہم نے دے دیا ہے, تو اس میں اگر اس نے کوئی چیز ڈیلیٹ کی ہوئی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی, اور ادروائز بھی اگر کوئی اور ابھی ایویڈنس تک تھا. آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہے, یہ کس چیز کا ہے؟ انریکویٹڈ لو ہے, کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے وہ بات نہیں کر رہی تھی, یا ریجیکشن کا ایک کیس ہے؟ ایک بڑی سینسٹیو ایگو ہے ہمارے مرد حضرات کی, معذرت کے ساتھ, اینڈ دین امپیونٹی بڑا ایک انجوائے کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, یہ بیسیکلی ریپیٹڈ ریجیکشن کا ہی کیس ہے, کیونکہ چند دن پہلے ثنا کی جو ہے وہ برتھ ڈے تھی, تو یہ اس کے لیے کوئی گفٹس وغیرہ لے کے آیا تھا, اور اس نے اس کو میسج کیا کہ جی میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں, تو اس دن اس کی ملاقات نہیں ہو سکی. پھر یہ اگین فیصل آباد چلا گیا. اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کل سیکنڈ ٹائم آیا ہے 2 جون کو, تو تب اس نے یہ ایکٹ کمٹ کیا. تو بیسیکلی وہ ملاقات کرنا چاہتا تھا, فار وٹ ایور ریزن اس کو ایکسیس کرنا چاہتا تھا, جو کہ اس نے نہیں, اس کی طرف سے انکار تھا, تو اس کی وجہ سے بیسیکلی جو بھی اس کا ایگو پرابلم بنا, اس کی وجہ سے اس نے یہ ایکٹ کمٹ کیا. سر مجھے یہ 20 گھنٹے کے اندر آپ نے اس لڑکے کو پکڑ, اس کا نام کیا ہے سر؟ عمر حیات. عمر حیات. جی. اور اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کے والد جو ہے وہ ریٹائرڈ ہیں, گورنمنٹ سروس سے ریٹائرڈ آفیسر. اور والدہ صاحبہ؟ ان کا ایگزیکٹ ہاؤس وائف. جی موسٹ لائکلی ہاؤس. ور دے شاکڈ جب آپ نے بتایا کیا ہوا ہے؟ جی جی بالکل. اور آپ نے کہا کہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا, یعنی کہ ثنا کے خاندان میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا, کوئی تعلقات بھی نہیں تھے, آپ کو سراغ باقاعدہ طور پہ لگانا پڑا, ٹریسنگ کرنی پڑی, گاڑی کون سی ہے, یہ کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں آیا, اکیلا آیا تھا؟ اکیلا آیا تھا جی بالکل. اینڈ سر یہ عام کیسز ہیں ہمارے معاشرے میں, آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگ غصے میں آ کے بس گولی اٹھا کے فائر کر دیتے ہیں؟ اس طرح کے کئی کیسز ہیں اس طرح کے, آبویسلی ہوتے ہیں, صرف اسلام آباد میں نہیں, دوسرے شہروں میں بھی بہت سارے اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں. اچھا, اور کل اس کی ریمانڈ ہوگی؟ جی کل انشاءاللہ اس کا ہم ریمانڈ لیں گے, اور پھر فردر اس کی. اور جیسی آپ نے اسے پکڑا یہ اعتراف جرم کر چکا ہے؟ جی اس نے اپنا اعتراف جرم بھی کر لیا. اور کچھ ایکسٹرا کچھ اور بولا؟ ایکسٹرا فردر اس سے ابھی ہم فردر چیزیں پوچھ رہے ہیں, ویپن کے حوالے سے, کہاں سے لیا, لائسنسڈ ہے ان لائسنسڈ ہے, اور ذہنی توازن صحیح ہے؟ جی جی بالکل, ہی نارمل لڑکا ہے. ایگزیکٹلی, ہی از ویری نارمل. واو سر, میں اس لیے شوق رہ جاتی ہوں کہ ہم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جدھر شاید ہمیں اپنے بیٹوں کی پرورش زیادہ کرنی چاہیے نا, زیادہ کیئرفلی, کہ یہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ جو ہے, اور یہ آلسو دا فیکٹ کہ شاید آپ کو یقین ہے کہ لا اینڈ آرڈر تو حرکت میں نہیں آئے گا, سو میں یہ کام کر سکتا ہوں. دا فیکٹ دیٹ لا اینڈ آرڈر حرکت میں آیا ہے ود ان 20 hours از ویری ری ایشورنگ. سر اگلے چند اسٹیپس بتا دیجیے گا بفور.
جی بس اس کے بعد جو ہے وہ ساری جو ایویڈنس کلیکشن جتنی ریکوائرڈ ہے جو کورٹ آف لاء میں ٹرائل کے دوران جو ہے وہ اس کو کنوکٹ کروا سکتی ہے، وہ ساری انشاءاللہ ہم ڈیورنگ ریمانڈ ساری چیزیں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. جتنے فوٹوگرافک ایویڈنس ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، سیل فونز ہیں، سیل فون سے بھی کوئی کنیکشن میسیجز جو چیزیں نکلیں گی. اور یہ جب انٹر ہوا ہے اس کی ثنا سے کوئی بات چیت آرگومنٹ ہوئی ہے یا کسی سے اور ہوئی ہے یا ان کے بھائی یا کسی اور سے فیملی میں ملا یا سیدھا اندر آ کے ہاؤ ڈیڈ ہی نو وے ٹو فائنڈ ہر؟ یہ بھی فردر اس سے ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اس نے گھر ایگزیکٹلی کیسے ڈھونڈا اور پھر گھر کے اندر جا کے بھی ثنا کو کیسے ڈھونڈا. گھر کے اندر جا کے اس کے ساتھ انٹریکشن ہوا. گھر میں صرف اس کی پھپھو موجود تھیں جو مقتولہ ہے وکٹم کی پھپھو صرف موجود تھیں، تو ان کے بقول وہاں پہ ان کے درمیان آرگومنٹ بھی ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس نے شوٹ کیا. اور یہ کتنا ٹائم تھا اس پورے؟ یہ میرا خیال ہارڈلی فیو منٹس کی ہے ٹوٹل. انٹر ہوا، آرگیومنٹ ہوئی اور اس نے گولیاں مار دیں. اینڈ ثنا کو ہاسپٹل پہنچایا گیا فل فور. واز اٹ ان امیڈیٹ ڈیتھ سر؟ موسٹ لائکلی امیڈیٹ ہے یا آن دا وے ہے. ہاسپٹل میں شی واز ریچڈ ایز ڈیڈ. بہت بہت شکریہ سر. وی وش یو دا بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ سچ اے اسپیڈی اریسٹ. ناظرین، ایک ٹیلنٹڈ بچی جس نے زندگی میں بہت آگے جانا تھا، جس کی رنگوں سے بھرپور زندگی میں امنگ، جستجو، کچھ کر گزرنے کی جھلک دکھتی ہے، بڑے واضح طور پر دکھتی ہے. ہم ساتھ ساتھ ابھی چلا بھی دیتے ہیں. جسٹ ہر اپروچ ٹو لائف، آنکھوں میں ایک چمک، بالکل ملک کے طول و عرض میں غم و غصہ ہے، ایک شوق ہے. سب صاحب اولاد ہیں. اسی اوڈیسٹی کے اوپر کہ ایک لڑکا یہ سمجھ سکتا ہے کہ پستل لے کے وہ ایک اور شہر میں آ کے کسی لڑکی کے گھر گھس کے اس کو دن دہاڑے قتل کر سکتا ہے اور پھر اس کا موبائل لے کے فرار ہو سکتا ہے. ہاؤ ایزی از اٹ ان آر کنٹری. ایک ظالم نے اس معصوم کی زندگی کے سارے رنگ ہوا میں اڑا دیے صرف اس غصے سے کہ ثنا اس سے دوستی کیوں نہیں کر رہی تھی. پھر ہر انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں بھی بھرپور طریقے سے آزاد ہے. تو پھر ہمارے معاشرے کے مرد یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ عورت ان کی مرضی پر رضامند ہوگی اور ہونی چاہیے، اور اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو کیسے دوسروں کی خوشیوں کے بھین چڑھا دے، وہ بھی ایک آدمی ڈیسائیڈ کرے گا. جس دیدہ دلیری سے ملزم نے ثنا کو گھر میں گھس کر قتل کیا ہے، یہ محض ایک دردناک واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا ایک نوحہ ہے. ثنا کی خون میں لت پت لاش ہماری سوسائٹی کی وہ پکچر ہے، وہ ریالٹی ہے کہ جس میں ہمارے نوجوانوں کی جو مینٹل یا ذہنی حالت ہے وہ خوب اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں اتنی دیدہ دلیری کی اجازت نہیں کہ آپ ایک خاتون کو کمزور جان کر اس کے گھر میں گھس جائیں اور اسے گولیاں مار کر ختم کر دیں، اس کا موبائل فون بھی اٹھا کر لے جائیں، فرار ہو جائیں. ثنا یوسف واحد بیٹی نہیں کہ جو مردوں کی مردانگی کا نشانہ بن گئی ہے. اسی اسلام آباد میں نور مقدم کو بھی ظاہر جعفر نے چھروں سے وار کر کے پہلے قتل کر دیا، پھر اس کا گلا ہی کاٹ کر دھڑ سے الگ کر دیا. اسی اسلام آباد میں ایک اور پڑھی لکھی ماسٹر ڈگری ہولڈر سارا انعام کو قتل کر دیا گیا. چند دن پہلے ہی خوشاب میں تھل کی شہزادی کے نام سے مشہور ٹک ٹاکر اقرا اعظم کو بھی اس کے کزن نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا. ہمارے ہاں یہ معمول بن چکا ہے کہ جو کمزور اور نہتہ ہے اس کا گلا دبوچ لو، اس کو گولیاں مار دو، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. But the fact remains, it is very reassuring that Islamabad police has come into action as fast as it has. 20 گھنٹوں کے اندر اندر قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے. کل ہی کراچی میں بھی ایک موٹر سائیکل سوار کی لینڈ کروزر سے ایک معمولی سی ٹکر کے اوپر آپ نے دیکھا موٹر سائیکل سوار نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا گیا. نوجوان اور اس کی بہنیں دونوں ہاتھ جوڑ کر گاڑی کے مالک سلمان فاروقی سے معافیاں مانگتے رہ گئے. اس کے باوجود بھی ملزم نے نوجوان کو گاڑی میں محصور رکھا، اس پر شدید تشدد کیا. The entitlement is just mind blowing. یہ ہمارے معاشرے کی وہ جھلک ہے کہ جس میں طاقتور لوگ کمزور اور غریب لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. مردوں کی خواہشات میں ناکامی، ان کے ڈیزائرز یا ان کو ریجیکشن کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس حوالے سے ہمیں ایکچولی اپنے بچوں کو بھی ڈی پروگرام کرنا چاہیے بحیثیت والدین بھی. پھر دوستی سے انکار کی قیمت کسی صورت موت ہو ہی نہیں سکتی. Who has given them the idea? Because DIG صاحب نے کہا کہ this happens in our society, it happens a lot. کوئی شخص کسی کی معصوم بیٹی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ یہ اچھا ہے ملزم گرفتار ہو گیا ہے. نور مقدم اور سارا کے قاتل بھی گرفتار ہیں، ان کو بھی سزائے موت سنائی جا چکی ہے. لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں کہ قوم کی ان ساری تمام تر بیٹیوں کا قصور کیا تھا.
ان سے جینے کا حق کیوں کر چھین لیا گیا؟ اور ایک ریاست کے لیے یہ سوال سب سے بڑا اپنی جگہ موجود ہے کہ قاتلوں کی گرفتاریاں سزاؤں کے باوجود ان واقعات کی روک تھام مکمل طور پر کیوں نہیں ہو پا رہی؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، we're gonna be right back. واپس آنے کا شکریہ. تحریک انصاف ایک حتمی تحریک چلانے کا عزم کر چکی ہے، کمر کس چکی ہے. آج عمران خان سے ان کی 2 بہنیں ملی ہیں، ان کی بیگم بشرا بی بی ملی ہیں اور کچھ وکیل ملے ہیں، جبکہ علیمہ خان نہیں مل سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین اعلان کیا ہے بیرسٹر گوہر نے کہ ذمہ داریاں اس پروٹیسٹ کے حوالے سے سونپ دی گئی ہیں. علی امین گنڈاپور بیک سیٹ لیں گے، گورننس پہ فوکس کریں گے، جبکہ عمران خان کے جو فوکل پرسنز، ترجمان، ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے وہ عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ ہوں گے. بیرسٹر گوہر کو ڈپلومیٹک سفارتی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں. ان تمام تر ذمہ داریوں کی منطق کیا ہے، پیغام کیا ہے، عمران خان اندر سے لیڈ کریں گے کیسے؟ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب. فیصل بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہر تحریک میں پچھلے 2.5 سال سے ہر تحریک کو وہی لیڈ کرتے آئے ہیں، اینڈ آفن جب اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لیڈ کرتے آئے ہیں. اتنا بڑا فیصلہ کہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا اور وہ پس پش رہیں گے، کیوں؟ دیکھیے، علی امین صاحب کو اگر آپ کو یاد ہو تو جنید اکبر خان کو جو ہے تنظیمی ذمہ داریاں دے دی گئی تھیں اور ان کو گورننس تک محدود رکھا گیا تھا. اور یہ جو احتجاج ہے یہ کوئی کسی ایک شہر میں اکٹھا ہو کے یا جس طرح سے قافلے لینے ہیں ویسے نہیں ہونا. تو ایوری ڈسٹرکٹ، ایوری کانسٹیچوئنسی جو ہے اس میں آپ کو جو ٹکٹ ہولڈر ہیں یا پارلیمنٹیرینز ہیں یا ممبر آف پروونشل اسمبلیز ہیں تو سب کی ذمہ داری جو ہے وہ ہوگی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج لیڈ کریں. اسی طرح علی امین صاحب کا بھی ایک حلقہ ہے، وہ سی ایم ضرور ہیں لیکن جو کیونکہ موومنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہونی ہے. ابھی اس کا پروگرام بھی آج کل میں جو ہے وہ سلمان راجہ، عمر ایوب دیں گے اور وہ لیڈ بھی کریں گے یہ ساری چیز کو، کیونکہ ان کو ذمہ داری لگائی دی گئی ہے. اور تمام کارکنان جو ہیں اب ان کا جو وہ دیکھ رہے ہیں ان دونوں شخصیات کی طرف کہ عمران خان صاحب کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو کیسے وہ فارورڈ لے کے چلتے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ علی امین صاحب کو اور کا جو معاملہ ہے کہ وہ احتجاج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ کو کسی کو لیڈ کرنا ہے. علی امین کی ایک حیثیت ہے پارٹی کے اندر، وہ سی ایم ہیں کے پی کے، تو وہ ریلیونٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ علی امین صاحب کو مشاورت میں لے کے جو ہے وہ کی جائے. تو علی امین صاحب کے اوپر گورننس کا بھی ظاہر ہے ایشوز ہیں. گورننس بھی ایک سیریس ایشو ہے، بجٹ آنے والے ہیں آگے جو ہیں وہ معاملات بھی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے سی ایم کے پاس بہت زیادہ ٹائم سپیئر کرنے کو نہیں ہوتا. تو ہمیشہ جو جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں یا سیاسی مگر فیصل صاحب اس میں تو دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت واضح ہو چکا ہے. پہلے ان سے صوبائی قیادت لے لی گئی، اب ان کو پروٹیسٹ کی کو لیڈ کرنے سے روک دیا گیا. اعتماد تو لیڈ فرام دا فرنٹ سے دکھتا ہے جو کہ اب علی امین گنڈاپور کو نہیں کرنے دیا جا رہا. سلمان اکرم راجہ جو کہ ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹیو بن گئے اب عمران خان کی، یہ ڈسمسل ہے، ڈائریکٹ ڈسمسل ہے آپ جیسے لوگوں کے ریزرویشنز کی کہ جو آپ بار بار راجہ صاحب کے خلاف کرتے آئے ہیں. دیکھیے ہماری ریزرویشنز عمران خان صاحب کا جب ڈائریکشن آ گئی ہے اس کے بعد ریزرویشنز کی کوئی ifs اینڈ بٹس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سو وی آل اسٹینڈ بیہائنڈ عمر ایوب اینڈ سلمان راجہ. ان کو دے مسٹ کم فارورڈ ود جو بھی پلان ہوگا، جو بھی ذمہ داری جس کی ہوگی، ہم بطور کارکنان اس میں شامل ہوں گے. لیڈ فرام دا فرنٹ آبویسلی لیڈرشپ کرے گی. علی امین کا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ آئے تو ہیں، بہت سارے ہمارے لیڈرشپ تو 3 دفعہ وہاں پہ شو اپ نہیں کر سکی، خاص کر 26 نومبر کو وہاں پہ محدود چند لوگ ہی تھے جو کہ وہاں پہ موجود تھے. اور اسی لیے جو ہے پورے پاکستان میں جو دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، تو یہ ذہن میں رکھ کے کیا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنے حلقے کی ذمہ داری لے گا، چاہے وہ مرکزی لیڈر ہوں، صوبائی لیڈر ہوں یا ضلعی لیڈر ہوں. تو یہ تینوں جو چیزیں ہوں گی یہ پھر ہر کسی کو اپنا حلقہ لیڈ بھی کرنا پڑے گا، وہاں سے کارکنان کو لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا. بیکاز کارکنان جو ہیں وہ اسی صورت میں ہی نکلیں گے جب آپ لیڈرز وہاں پہ موجود ہوں گے. اور لیڈرز کو اب لیڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری بہت ہی ایک وائٹل کال ہے اور اس کے کال کے اوپر عمران خان صاحب کا فیوچر ہے، ان کی جو رہائی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، ہماری فیوچر پی ٹی آئی کی پالیٹکس ڈپینڈنٹ ہے. سو دس کال از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کالز جو کہ پی ٹی آئی کے پولیٹیکل کریئر میں آئی ہے. ریزرویشنز جو تھیں
یا ان پہ جو اپنی رائے ہے وہ اب اس لیے میٹر نہیں کرتی کیونکہ عمران خان صاحب کا ڈائریکشن آ گیا ہے اور وی آل آر باؤنڈ بائی ہز ڈائریکشن. وہ باؤنڈ ہونا تو صحیح ہے سر، مگر اہم ترین سوال تو ہر کسی کے کردار کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں نا. فار انسٹنس آپ کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، سفارتی رابطوں کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی ہے. ظاہر جوک، کیا یہ مذاق ہے یا مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ ان کو چیئرمین رکھنا ہے، جبکہ بہن جو ہیں خان صاحب کی علیمہ خانم، وہ تو ان کو کھلے بندوں برا بھلا کہتی ہیں. الیکٹڈ چیئرمین ہے نا وہ، ایسا تھوڑی کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. گوہر تو ایک مجبوری ہے، بڑا تحمل مزاج آدمی ہے، بڑا صبر والا آدمی ہے، باتیں سن لیتا ہے اور میرے خیال میں ان کا جو رویہ ہے بہت سیاسی ہے اور ایسا ہی چیئرمین چاہیے. ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید ان پہ ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں اس تنقید کو. اور سفارتی جو آج کل جو ہیومن رائٹس کی یا جو ایک بڑی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے، اگر آپ کو یاد ہو شاہ محمود قریشی صاحب نے جب ان کو قید کیا گیا تھا تو اس سے پہلے وہ ذمہ داری لے رہے تھے. تو یہ کوئی اتنی آپ سمجھیں کہ ارریلیونٹ ذمہ داری نہیں ہے. یہ دنیا کو پی ٹی آئی کے ورژن سے، پی ٹی آئی کے ویو سے آگاہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گوہر صاحب اس کے لیے بہت ہی ایک موضوع شخصیت ہیں کیونکہ ان کا جو ہے ایک بطور چیئرمین بھی ایک وزن ہے اور جب وہ بیرونی دنیا سے بات کریں گے تو اس بات میں بھی ایک وزن ہوگا. ٹھیک ہے مگر سر ایک اور بات بتائیے گا بڑی اہم ترین. عمران خان بضد ہیں کہ میں لیڈ کروں گا، اس کی منطق سمجھائے دیجیے گا. جس کا پیغام میڈیا پر بتانے کی کھلی اجازت نہیں، جس کی تصویر چلانے کی اجازت نہیں، وہ کیسے اس تحریک کو لیڈ کرے گا سر؟ اور اندر سے لیڈ کریں گے. پھر بیرسٹر سیف کا پورا آپ کو رول یاد ہے، آخری بڑی اس میں بیرسٹر صاحب جیل جا رہے تھے، پیغام لا رہے تھے، بی بی ماننے کو تیار نہیں تھیں، گنڈا پور صاحب اپنا کام کر رہے تھے، بیرسٹر سیف کی کوئی سن نہیں رہا تھا، وہ میڈیا کو پیغام دے رہے تھے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر، اندر سے لیڈ کروں گا سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے مہر، یہ چیلنجز تو ہوں گے آبویسلی، وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی ملاقاتوں پہ پابندی بھی لگا سکتی ہے، وہ اور دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے میرے خیال میں جو ایک پروگرام ہے، یہ ایک سلسلہ ہے، وہ مختلف طریقوں سے یہ پہلے آلریڈی ہو سکتا ہے کنوے کیا گیا ہو. دونوں شخصیات جو ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری رکھی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کوئی سوچ سمجھ کے ذمہ داری رکھی ہوگی، یا ایک جو ان کا ایک ویو ہے وہ یہ شخصیات جو ہیں وہ ساتھ لے کے چلیں گی. تو باقی یہ مشکلات تو ہوں گی، لیکن ان مشکلات کو اوور کم کرنا ہی ایک بڑی جو چیلنج ہوگا. اور میرے خیال میں اس میں پارٹی کو اور یہ جو سر ایک سیکنڈ، لیکن پوائنٹ مین کون ہوگا؟ پوائنٹ مین کون ہے کہ جو اندر سے فیسیلیٹیٹ کرے گا عمران خان کی اس قیادت کے حوالے سے، کہ یعنی کہ جس کی آنیاں جانیاں جو ہیں ان پر پابندی نہ لگی ہو؟ کیا آپ جیسی کوئی شخصیت ہوگی؟ دیکھیے یہ تو عمران خان صاحب کی چوائس ہے نا کہ وہ کس کو رکھتے ہیں. اور جو آنیاں جانیاں ہیں، یہ تحریک کے دنوں میں آنیاں جانیاں نہیں ہوں گی، یہ تو پہلے ہی کوئی معاملات ہوں گے. یہ جب تحریک چلے گی اس کا پیٹرن کیا ہوگا پھر اس کے مطابق ہوگا. باقی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندر سے کون سا میسنجر ہوگا، یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون ایسا شخص ہو جس کی ایکسیس ہو اور جس کی ایکسیس روکی نہ جا سکے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی شخص ہے میرے سمیت کہ جس کی ایکسیس جو ہے روکی نہ جا سکے. ایسے معاملات کے اوپر بلینکٹ بین لگتا ہے. بلینکٹ بین تو یعنی تحریک کو ختم کرنے والی بات ہے نا. 1.5 انچ کی مسجد سب بنائے بیٹھے تھے پہلے بھی، بی بی کمر کس کے کھڑی تھیں کہ میں آگے بڑھوں گی. گنڈا پور صاحب کچھ اور چاہ رہے تھے، انٹرویوز کچھ اور دیے جا رہے تھے. بلینکٹ بین مینز نو تحریک نہیں. دیکھیے اسی لیے تو آپ جو پارٹی کے سینئر لیڈران ہیں یا سینئر عہدیداران ہیں ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے. اور عمران خان صاحب کی کال کے اوپر پورا پاکستان نکلے گا. میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو چاہے آپس میں جتنی بھی مرضی بات ہو یا انبن ہو، کھٹ پٹ ہو، وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. جب عمران خان صاحب کی کال آتی ہے سب سارے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ یونائٹڈ آپ کو بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. تشنگی رہ گئی، معذرت چاہتی ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. I will see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.